अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। सच्ची बात यह है कि आज गुड मॉर्निंग कहने का कोई है भी नहीं, मेरे लिए तो आज नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही आप कहिए ज़ाती सदमा और कर्ब से मुझे गुजरना पड़ा है। डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक दिल्ली में होते थे, रहते थे। मेरे बहुत अजीज़ और शफ़ीक बुज़ुर्ग, बहुत सीनियर सहाफ़ी और भारत के बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर, उनका आज इंतकाल हो गया है। मेरी उनसे वाक़फ़ियत 1990 से है। वो पाकिस्तान आते जाते थे और बहुत ही खूबसूरत उनके साथ मेरी यादें थी। बहुत ही मेहरबान और शफ़ीक बुज़ुर्ग थे, मुझे अपना बेटा कहते थे और एक शफ़ीक बुज़ुर्ग की तरह उन्होंने हमेशा मेरे साथ ताल्लुक़ रखा। उनके होते हुए भारत मुझे कभी दुश्मन नहीं लगा। वो दिल्ली में रहते थे, इसलिए भारत से कभी यानी वो जो एक रवायती नफ़रत डाली जाती है वो थी, मेरे में भी थी। लेकिन 1990 के बाद 90 में ही जब उनसे मेरी मुलाकातें हुई तो वो ऐसा उन्होंने उसको अपनी मोहब्बत से धोया दिल को कि आज तक भारत दुश्मन नहीं लगा डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक के होते हुए। और आज उनके जाने से बरो भारत ही अजीब लग रहा है, जैसे अजनबी हो गया। उन पर कुछ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान का गिरफ्तारी का तमाशा इतना अब यानी बेजायका और बेलज़्ज़त तमाशा है कि उसमें अब कुछ देखने में भी कोई दिलचस्पी बाकी नहीं है। एक पागलपन है। वो जिस तरह से पागल यानी आप कहिए बिल्ली की तरह, चूहे की तरह भाग रहा है और हुकूमत भी उस तरह जिस तरह उसका शिकार कर रही है। मतलब इसके अलावा समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में कोई और मौजू ही नहीं रह गया। इसके साथ ये कि ये जो इस पर भी बात करते हैं कि ये जो हो रहा है ना नया आइडियाज़, कि अब शहबाज शरीफ जो हैं उनके साथ ज़रा एक नेशनल गवर्नमेंट और उसके बाद फिर ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान और उसके बाद ये ज़रा ले जाएंगे आगे और नवाज़ भी नहीं आएगा और इमरान भी नहीं आएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई फाइल नहीं है, ये पुरानी फाइलें हैं जिनको झाड़ा जाता है, निकाला जाता है। इसका लेकिन अंजाम क्या होगा जो माजी में हुआ है। और आखिरी बात वो असतूर के आज के व्लॉग की ज़रूर देखिएगा। उसमें उन्होंने हमेशा की तरह होनहार नौजवान है, खबर निकाल के लाया इमरान खान और जनरल फैज़ की और ये बंदयाल वगैरह का जो प्लान है, उस प्लान को मुख्तसर मैं बता देता हूँ। वैसे तो व्लॉग आपको देखना चाहिए, लेकिन मुख्तसर ये है एक अलिफ लाला की कहानी जो होशो हवास में तो नहीं सोची जा सकती। ये शाम को ही गालिबन प्लान बना होगा और वो प्लान ये है कि अपना इमरान खान ये चाहता है कि चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए इलेक्शन हो जाए, जो कि उनके ख्याल में वो जीतेगा और वज़ीर आज़म बनेगा। और उसके बाद जब वज़ीर आज़म बन जाएगा तो उसके बाद वो DGISI जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को उठा के रिटायर्ड को ला के DGISI लगा देगा, जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल कल्लू को लगाया था। और उसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाएगी और उसके बाद चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो अपने जादुई इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मजीद की तकर्री बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही कालदम करार दे देंगे, जिसके बाद इमरान खान का एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मर्जी का आ जाएगा। वो फैज़ और ये सारे मिल के एक फिर उसके बाद ये भी सोचा होगा कि एक लेजिस्लेशन आ जाएगी, बंदयाल के भी 5-6 साल 12 साल बढ़ा देंगे और ये दुनिया जो है वो चैन की बंसरी बजाएगी और इमरान खान और फैज़ जो है हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग्स जो है बस उस पर इस तरह से ही हंसा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। पागलपन है बिल्कुल ये। मैं क्यों उसकी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, लेकिन पहले ये कि ये इस पर ज़रा आए कि ये जो ये वाला फार्मूला है कि शहबाज शरीफ फार्मूला और सलमान शहबाज जो चुटकियाँ काट रहे हैं और वो एक बड़ा वाज़े होती हुई एक वो दराड़ आ रही है कि शायद अब शहबाज शरीफ ग्रुप है जो रूल करेगा और आगे जाएगा। अगर इनमें से किसी ने भंग पी भी है या कोई और इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है तो उसके बाद फिर ये सोच सकते हैं इस तरह के ये शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ की सपोर्ट के बगैर या सलमान शहबाज PMLN की सपोर्ट के बगैर अपने तौर पर एक मोइन कुरैशी बन जाएंगे या अपने तौर पे एक और तरह का शौकत अजीज़ बन जाएंगे, वो लेटेस्ट वर्जन था, और फ़ौज की इनके साथ ये भी हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। और वो पागलपन की बातें हैं। पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ को माइनस करने की तो जो कोशिश है ये तो 33 साल से हो रही है, आज तक तो कामयाब हो नहीं सका। आगे चलें, ये सोचना कि वो जनरल फैज़ जो वर्दी में होते हुए जनरल आसिम मुनीर की तकर्री नहीं रोक सका और जनरल फैज़ के वो तमाम साथी और पूरा ग्रुप जो फ़ौज के अंदर बैठा हुआ है, उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के लिए एयरवाई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। वो मुस्तकिल टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में बंदे यहाँ लंदन में भेजे हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं, उकसा रहे हैं डिसिप्लिन तोड़ने पर। ये अपने दुम पे खड़े हो चुके हैं फैज़ और इस तरह का ग्रुप। जो ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया, बुरी तरह से नाकाम है, बुरी तरह से नाकाम है।
کوئی فوج کا ڈسپلن اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن تک تو نہیں ٹوٹا, اور اگر یہ آج کے دن تک نہیں توڑ سکے تو آنے والے کل میں کیسے توڑیں گے. یعنی وہ جنرل فیض جو وردی میں ہوتے ہوئے جنرل عاصم کو نہیں روک سکا, وہ گھر بیٹھا ہوا ریٹائرڈ, بدنامی کے بعد, بھائی کی معطلی کے بعد, دنیا بھر میں تھو کے بعد, اب وہ اس قابل رہ گیا کہ وہ جنرل عاصم منیر کو وہ گھر بھیج دے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مطلب یہ اس طرح کا جو پلان ہے وہ میں نے آپ کو بتایا شام کو خاص لکیریں لگانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. سو اس کا تو بالکل آپ فارغ. اچھا دوسری بات یہ کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پی ٹی آئی نے جو کچھ ان کے امیج کے ساتھ کیا ہے پورے ملک میں, اس کے بعد پنجاب میں دوسری قابل ذکر طاقت کون سی ہے؟ وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اس وقت یعنی وہ ایک تو پورے کا پورا دھڑا جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد وہ نواز شریف سے بھی اس طرح کا معاملہ کر کے مریم نواز بھی کھڑی ہو جائے اور باقی ساری پارٹیز بھی کھڑی ہو جائیں, اور اس کے بعد وہ یعنی بیشنگ شروع کر دیں. کون اس طرح کی؟ اچھا پھر وہ کریں کیوں؟ یعنی یا تو ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں. اس وقت تو کوئی کانفلکٹنگ انٹرسٹ نہیں ہے. اس وقت وہ فوج ہو یا وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, عمران خان کے علاوہ سب کو اسٹیبلٹی چاہیے, سب کو اکانومی کی بہتری چاہیے, سب کو پاکستان کی, یعنی اس حد تک تو یہ چاہیں گے نا کہ بالکل نہ ڈوب جائے, کو ساتھ میں خود بھی ڈوب جائیں گے. تو یہاں تک تو ان کے انٹرسٹ ابھی الائن ہیں. ان کو ابھی دنیا میں ایک دوبارہ سے اعتبار لانا ہے, ابھی ان کو انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں, ابھی ان کو یعنی یہ اکانومی کے چیلنجز موجود ہیں نا, وہ ٹھیک تو کرنے ہیں بھائی. تو اگر بالکل انسٹیبلٹی آ گئی, سول وار آ گئی, تو پھر کیا ٹائٹا فش, سب کچھ ختم. تو یہ سوچنا اس وقت کہ موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ شہباز شریف کے اوپر ہاتھ رکھے گی اور مسلم لیگ کے کچھ ہیرے ان کے ساتھ مل جائیں گے, اور اس کے بعد ایک کیٹ سیٹ اپ آ کے 2 سال نکال جائے گا, نواز شریف مائنس ہو جائے گا. یہ اس طرح کے سوچنے والے لوگ, یہ 1990 سے میں نے آپ سے گزارشات کی نا کہ بہت سے لوگ, اگر یہ کوئی مسلم لیگ نون کے اندر بھی سوچتا ہے کہ وہ نواز شریف کے بغیر آگے 2 سال نگران حکومت چلا لے گا اور اس کی مرضی کے بغیر چلا لے گا, تو وہ بالکل یعنی اس کو سیاستدان ماننا ہی نہیں چاہیے. وہ پھر نہیں ہے, پھر عوام کے جوتے ہیں جو اس کو سبق جو ہے وہ دوبارہ سے یاد دلا دیں گے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. وہ میرے بھائی اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے خیال میں, چلے ہم مان لیتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے فرض کیجیے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ اگر شہباز شریف یا یہ مطلب ان کے ساتھ مل کے فرض کیجیے کہ سلمان شہباز وغیرہ ان کو بڑی آخر آئی ہوئی ہے, تو چلو فرض کیجیے انہوں نے طے کر لیا کہ چلو جی ہم سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف کو, مائنس کرتے ہیں, چلاتے ہیں, تو کون چلے گا؟ نون لیگ میں کون چلے گا؟ پولیٹیکل بیس تو ہے کوئی نہیں. تو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاگل ہے کہ وہ اس مشکل میں پہلے پھنسی ہوئی ہے عمران خان کے ہاتھوں, اوپر سے وہ دوسرا بھی جنازہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈال لے. یعنی وہ شہباز شریف اور سلمان شہباز اور ان تمام باغی ارکان کو اسٹیبلشمنٹ تحفظ دے کہ وہ ان پر حکومت کرے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی نے حکومت کرنی ہے یا انہوں نے اسٹرانگ پارٹنرشپ کرنی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک پاپولر بیس لے کے چلیں گے نا. ایک پاپولر بیس, اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو پاپولر بیس چاہیے. تو پاپولر بیس کس کے پاس ہے پنجاب میں؟ اچھا دوسری پاپولر بیس کو ہٹا کے وہ گود کس کو لیں گے؟ شہباز شریف, سلمان. کیا ہو گیا ہے؟ اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو پھر وہ خود آئیں گے, اپنے لوگ لے کر آئیں گے. اور بائی دا وے پچھلے 3.5 سال میں کون تھا اکانومی کے ساتھ جو فکس کرنے کے لیے انہوں نے ترکیبیں حفیظ شیخ سے یا وہ شبر زیدی سے, یہ جتنے بھی کارٹون یہ لے کر آئے تھے شوکت ترین سمیت, ان میں سے کسی ان کارٹونوں نے تو ساری اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے. انہی کارٹونوں کو دوبارہ اٹھا کے لائیں گے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ اور پریویس 3.5 سال کی جتنی بھی ٹیم تھی وہ جنرل باجوہ کی ٹیم تھی. موجودہ نیا چیف آ کے ان لوگوں کو کیوں گود میں اٹھائے گا؟ یہ سب تصوراتی مطلب ہے, آپ یوں کہیے باتیں ہیں. یہ تو درست ہے کہ الیکشن کروانے میں اس وقت انٹرسٹڈ کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا قابل ذکر سیاسی پارٹیاں ہوں, الیکشنز میں اس وقت ان کو دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس رواں سال کے آخر میں ہو. جہاں تک کا کوئی طریقہ نکلے گا تو نکل آئے گا, لیکن اس سے زیادہ اس کو کھینچنا, یا نواز شریف کو مائنس کر دیں گے کہ لندن میں بیٹھا ہے, ایم او کو جنرل میں بیٹھے ہیں, بربادی نیچے سے ایسا کارپٹ کھینچے گا کہ مطلب یہ جو ہے نا, یہ جو اس وقت جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے یہ پھدک رہے ہیں, لاڈیاں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے, یہ شاخ کٹی نہ ٹھک کر کے تو یہ سب سے نیچے سر کے بل گریں گے گٹر میں سیدھا. ان کو لگ پتہ جائے گا. کیا ہو گیا یار؟ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لا کے اگر اسے اسٹیبلشمنٹ اس کا تحفظ کرے گی تو وائی شہباز شریف پھر کیوں, سلمان شہباز کیوں, پھر ان کے اپنے بندے نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا یار؟ اچھا اور آگے چلیں. وہ جو ستور کی خبر ہے اس پہ بھی میرا خیال ہے کافی تبصرہ ہو گیا کہ یہ ناممکن سی بات ہے بالکل کہ یہ آ جائے گا الیکشن اور ایک ریٹائرڈ جنرل عاصم منیر کو گھر بھیج دے گا. کچھ نہیں ہے اس میں. یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل ہارنے کے بعد آخری ہوتی ہیں کہ اچھا انج کر لیے تو انج کر لیے, کچھ نہیں ہونا. 2 راستے ہیں بھائی.
یا تو پاپولر سپورٹ کو ساتھ لینا پڑے گا پختونخوا میں بھی، وہ ANP ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ سندھ میں بھی جو کہ پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہو، پنجاب میں بھی ظاہر ہے وہ نواز لیگ کے علاوہ دوسرا ہے کوئی نہیں، اور اس کے بعد بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں کے تو پہلے ہی بہت پیچیدہ صورتحال ہے. تو اکانومی کا جہاں یہ حال ہے، سیکورٹی ملک کی سالمیت جو ہے وہ اب کوشچن ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید کو تجربے کرنے باقی ہیں. اگر کریں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، یہ پھر بھول جائیں. اور آخری بات میں ولاگ کا اختتام کرتا ہوں جی. ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک، مائی گاڈ، یقین نہیں آ رہا. 1990 میں لاہور آئے، میرے والد کے دوست تھے، بہت سے پاکستان میں سینئر صحافیوں کے دوست تھے، اور وہ اس قدر محبت کرتے تھے پاکستان سے، اور مطلب ان کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ بھارت، پاکستان، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب ایک پریوار تو ہے. انیک بیٹے، یہ سب ایک پریوار ہی تو ہے. افغانستان بھی ہمارا پریوار ہے، ایران بھی ہمارا پریوار ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ ہمارا، ہم ایک ہی تو ہیں بیٹا. ہمیں بھوک سے لڑنا ہے، ہمیں بیماری سے لڑنا ہے، ہمیں جہالت سے لڑنا ہے. مائی گاڈ، بہت یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ اب 2 سال تقریباً مجھے یہاں پہ آ گئے. میرے کسی اپنے نے پاکستان سے شاید اتنا پریشانی سے فون نہیں کیا ہوگا جتنا ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا. ان کو جب معلوم ہوا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، تو یعنی شروع کے جو دن گزرے ہیں 5-6 مہینے، تقریباً ہر روز ان کا فون آتا تھا. اب ایوری ادر ڈے، 2 یا 3 دن بعد، کچھ کام وام ملا کہ نہیں، بتاؤ میں کیا کروں. اچھا بیٹے یہاں پہ ہیں، کو بھارتی چینل ہیں، ان سے کو بات کروں اگر کام کر لو گے. میں جواب دیتا تھا اللہ علیکم جی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لگا ہوا ہوں، آپ فکر نہ کریں. بھارتی چینل کو جوائن کروں گا، وہ مطلب آپ کی بڑی محبت کا شکریہ، لیکن نہیں، بس اس طرح ہی ٹھیک ہوں. بہت بڑی دوستی اور امن کے وہ آپ کہیے عالم بردار تھے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے ان کی بڑی اچھی دوستی تھی، آصف علی زرداری سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی، نواز شریف صاحب سے ان کی بہت اچھے تعلقات تھے، مطلب اسحاق ڈار سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، فاروق لغاری مرحوم سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، مجید نظامی مرحوم جو فوت ہو گئے ریوائول والے، ان جیسے آدمی سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے. اور اس کے علاوہ بہت سے صحافی، بہت سے سینئر پاکستان کے، افغانستان کے، مڈل ایسٹ کی رائل فیملی، مطلب ان کے ذاتی دوستوں میں یہ لوگ تھے. بھارت کا شاید ہی کوئی وزیر اعظم ہو جو ان کا دوست نہ ہو، شاید ہی کوئی بڑا اپوزیشن لیڈر ہو جو ان کا دوست نہ ہو. اتنے بہادر آدمی تھے کہ لاہور آئے، اور پریس کلب میں صحافیوں نے شرارت میں ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو حافظ سعید سے ملوائے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ویدک نے کہا بالکل، میں اس سے بھی بات کر سکتا ہوں، اگر حافظ سعید مجھے ملے گا تو میں اس سے بھی بات کر سکتا ہوں. حافظ سعید سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے ٹائم دیا، یہ اس سے ملنے کے لیے گئے، حافظ سعید کے ساتھ بیٹھے اس کے گھر، چائے پی، ملاقات کی، تصویر کھنچوائی اور وائرل کر دی. واپس بھارت گئے، وہاں ان کی پارلیمنٹ میں دلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا اس تصویر کے ساتھ کہ یہ بھارت کے قاتل کو مل کے آ رہا ہے، دہشت گرد کو مل کے آ رہا ہے. ڈاکٹر ویدک اپنی جگہ کھڑا رہا شیروں کی طرح. اس نے کہا کہ بات تو کرنی پڑتی ہے، دشمن سے بھی بات کرنی پڑتی ہے. جنگ کے دوران دشمن، سب سے بڑے دشمن سے ہی تو بات کرنی ہوتی ہے، بات نہیں کریں گے تو بات کیسے آگے چلے گی. تو اتنا بہادر آدمی تھا. مجھے کہا کرتے تھے کہ انیک بیٹا آؤ نا دلی میں گڑگاؤں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کا گھر تھا. ان کی زوجہ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہو گیا تھا، بیٹے ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آؤ تو میں امیتابھ بچن سے ملاؤں گا، ممبئی چلیں گے، دہلی میں تمہیں بہت اچھے کلب ہیں، جم خانہ ہے وہاں پہ شاید، کہتے ہیں جم خانہ تمہیں لے کے جاؤں گا. ہمارے ہاں پاکستان میں وہ ایک اخبار میں لکھتے تھے، روزنامہ دنیا میں، ہمیشہ کسی نہ کسی اخبار میں لکھتے رہے. اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیشہ ایک سہارا سا ہوتا تھا، پتہ نہیں کیوں، کبھی بس ہوتا تھا انڈیا جائیں گے، ہاں ڈاکٹر ویدک ہے نا، جائیں گے ڈاکٹر ویدک ہے نا. وہ سہارا چلا گیا. اب اگر کبھی ذہن میں خیال آیا بھارت جانے کا، اب تو پتہ نہیں آئے گا بھی نہیں آئے گا، تو وہاں جائیں گے بھی تو کون ہوگا. تو یہ سبق ضرور زندگی میں ملا ہے کہ یہ سوچنا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ سہارا، وہ دوست، وہ مہربان ہمیشہ رہے گا، اور ہم کبھی نہ کبھی تو چلے ہی جائیں گے، یہ سوچنا غلط ہے. وہ سہارے، وہ مہربان، وہ بزرگ خاموشی سے اچانک چلے جاتے ہیں، اور آدمی بیٹھے بٹھائے جیسے ایک صاحبان تھا وہ چلا جاتا ہے، اور آدمی کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار شاید کاش میں ان کی زندگی میں چلا جاتا، امیتابھ بچن کو دیکھ لیتا، مل لیتا، دلی دیکھتا، گھومتا پھرتا. چلیے بہرحال ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت سی نیک تمنائیں، بہت دکھی دل کے ساتھ الوداع، اور آسمان میں کہیں مسکراتے ہوں گے. بہرحال میں سب کیا کہوں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی. اور
کاش کہ کبھی پاک بھارت دوستی ہو اور کاش کبھی لوگ ملیں، ڈاکٹر صاحب کا خواب پورا ہو جو وہ دیکھا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ افغانستان، ایران، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، یہ سب ایک ہی پریوار تو ہے، ہمیں اکٹھے رہنا ہے، ہمیں غربت سے لڑنا ہے. چلیں اللہ کرے کبھی ان کا خواب پورا ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے سارے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.